अनिबुदूनी हादा सिरातुम मुस्तकीम। आगे क्या फरमाया अल्लाह ने, वलकद अदल्ला मिनकुम जबिल्लन कसीरा अफलम तकूनू ताकिलून। अब ये जो है ना, ये बात खतरनाक है। क्या रब फरमाता है कि देखो, वलकद अदल्ला मिनकुम जबिल्लन कसीरा, आप में से, मखलूक खुदा में से, इंसानियत में से उसने बहुत सारों को, खलकत को, बड़ी हिस्से को खलकत की बहका दिया है। ये बड़ा मसला है ना, बहकावे में उसने हमें राह रास्ते हटका दिया है, भटका दिया है, पहला बहकावे में लगा दिया है। अब ये बात जब वहां होगी ना, ये सारी बातें बताने के बाद, अब पूरी जिंदगी का ना एक चार्टर इन 3 आयतों में मौजूद है। वहां भी जब पूछा जाएगा, कहा जाएगा कि आपने गुनाह किए थे, बंदा कहेगा नहीं 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 नहीं, मैंने तो नहीं किया। अब देखो, इस वक्त यहाँ की रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं जो गुफ्तगू कर रहा हूँ, परले महल्ले में जाकर मैं कहूंगा मैंने नहीं की, तो आप मुझे वीडियो दिखाएंगे, जनाब ये देखो आपने खुद बात की है। रब ताला के फरिश्ते, ये हालांकि रब खुद जानता है, लेकिन इंसानी जहन की सेटिस्फेक्शन के लिए रब ने खुद फरमा दिया है कि जब उधर आओगे ना, तो इसी सूरत यासीन में लिखा कि तुम्हारे हाथ भी गवाही देंगे, मुंह भी गवाही देंगे, आंखें भी गवाही देंगी, कान भी गवाही देंगे, दिमाग बोल उठेगा, पांव बोल उठेंगे, हर चीज, और इस मुंह के ऊपर, जुबान के ऊपर मोहर लग जाएगी। इस बात से डरना हमें। जब बंदा कहेगा नहीं नहीं नहीं, मैं तो, मुझे तो समझ नहीं थी जनाब, मैंने तो इल्म नहीं हासिल किया, फिर रब फरमाएगा कि क्या 60 साल उम्र कम थी किसी बात को समझने के लिए? अच्छा जनाब मैं तो इल्म नहीं हासिल कर सका, तो हुक्म ये नहीं होगा कि अच्छा कोई नहीं, खैर आप नहीं हासिल, हुक्म होगा भाई तुम्हें अक्ल दी, शऊर दिया, सब कुछ दिया। तो इस जगह इसका अफलम तकूनू ताकिलून, यहां आप फरमाएगा फिर कि देखो तुम्हें अक्ल नहीं, हमने तुम्हें अक्ल दी थी ना, तू बच्चे पैदा कर सकता था, तू गाड़ी अच्छी ले सकता था, तू प्रॉपर्टी अपने नाम करवा सकता था, तू साफ सुथरे महंगे सस्ते कपड़े पहन सकता था, गर्मी सर्दी का ख्याल कर सकता था। एक तुझे नहीं समझ आया तो बस यही बात नहीं समझ आई कि तू अल्लाह की इबादत करना सीख जाए। भाई बोर तो नहीं हुए, तंग तो नहीं हुए, थोड़ा तो मेरे वाल रख, सुनो तू इधर नजर इधर टाने हो तो मेरा दिल खुश खुश करता है, भाई जनाब तो पता नहीं मैं कोई एम ही मारन अगर तंग पै गए तो देखो मैं तो 20,000 रुपया लेके कोई नहीं आया, 40,000 भी नहीं लैके आया, गल्लां सोहणियां सुना सा, गल्लां सुनने कोई रफली हुई तो फिर मैंने रोक लेना, बंदा शेर है, बंदा शेर। सुनो, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, इबादत अपनी जगह। अब मुख्तसर क्या हुआ कि जिंदगी सारी हमने जो गुजारनी है, हमें अल्लाह ने बता दिया, हमसे कोई पूछे ना हम दुनिया में क्यों आए हैं, तो मैं कहूं तो झूठ हो सकता है, ये वजह के झूठ हो सकता है, कोई दूसरा के झूठ हो सकता है, लेकिन रब का कलाम तो झूठा नहीं हो सकता ना। हाँ, कुरान से पूछते हैं कि हम दुनिया में आए क्यों हैं, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। रब फरमाता मैंने तो इंसानों और जिन्नों को पैदा इसलिए किया है कि वो मेरी इबादत करें, मेरी इबादत करें। और अब इबादत के भी अपने अंदाज है ना, ये जो आप कर रहे हैं बैठे हुए, ये जिक्र है, अल्लाह का जिक्र करना इबादत है। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, और तकरीबन 64 के करीब आयात करीमा हैं जो मेरे इल्म में हैं, उनमें कभी कहीं हुक्म होता है वज़कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। तो दिल को सुकून होता है अल्लाह की याद के साथ, कसरत से जिक्र करो अल्लाह का, इसलिए कि तुम्हारे ऊपर रहम किया जाए। अब कौन है जो अल्लाह से रहम नहीं मांगेगा, अल्लाह से फजल नहीं मांगेगा? कौन है? अल्लाह की बादशाहत से, और इससे कौन इनकार कर सकता है? और फिर अल्लाह का फैसला कौन डाल सकता है? अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम। जिक्र करना इबादत है। अब इस जिक्र के अंदर फिर स्टेजेस है। एक हम जुबान के साथ जिक्र कर रहे हैं, इसका सवाब आपने जिक्र किया यहां बैठकर और दर्जा रखती है, मस्जिद में जाकर यही जिक्र करेंगे दर्जा बुलंद हो जाएगा। इसी जिक्र को अगर जुबान के साथ करेंगे तो इसका और दर्जा होगा, लेकिन इसी जिक्र को दिल के अंदर से करेंगे इसका दर्जा और हो जाएगा। अब इसका दर्जा कैसे होगा? हजरत सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह एक सूफी बुजुर्ग आलिम दीन मुफस्सिर मुहक्किक हैं, क्या नाम है उनका? हजरत सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह।
آپ ارشاد الطالبین کتاب میں یہ بات لکھتے ہیں کہ جو شخص ظاہری ذکر کرتا ہے اس کو ایک ذکر کا ثواب ملتا ہے، لیکن جو دل کے ساتھ ذکر کرتا ہے، لطائف کے ساتھ ذکر کرتا ہے، قلب کے ساتھ ذکر کرتا ہے، روح سر خفی اخفا کے ساتھ ذکر کرتا ہے، تو اس کو ایک ذکر کا ثواب 1,00,000 کا ثواب ہے۔ اس کی ایک رکعت نماز جاری قلب بندے کی 1,00,000 نماز کا ثواب دیتی ہے۔ اس کی ایک نیکی 1 روپیہ خرچ کرنا 1,00,000 روپیہ خرچ کرنا ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ یہ درجے پیر صاحب نے کدھر سے بڑھا دی؟ جناب میں گزارش کرتا ہوں، گھر میں نماز پڑھیں آپ کو ثواب اور ہے، مسجد میں جا کر 25 گنا زیادہ، جماعت کے ساتھ پڑھیں اور زیادہ، محلے کی مسجد میں جا کر پڑھیں اور زیادہ، جامعہ مسجد میں جا کر پڑھیں گے اور زیادہ، لیکن یہی نماز آپ مسجد نبوی میں جا کر پڑھیں گے تو 50,000 نمازوں کا ثواب آپ، اور تھوڑا سا اور چند قدم 4 گھنٹے 5 کا سفر طے کریں، خانہ کعبہ میں آ جائیں، اسی کا ثواب کتنا ملے گا؟ 1,00,000 نماز کا ثواب۔ ہم 1,00,000 نماز کا ثواب لینے کے لیے 2.5-3 لاکھ روپے خرچ کر کے، اتنا سفر کر کے 15-20 دن لگا کے تیار ہیں، وہاں جاتے ہیں، جانا چاہیے، لیکن صبح اپنی مسجد میں آ کر، مسجدیں مولوی صاحب سے پوچھو جا کر، اسی محلے کے لوگ بھرے ہوتے ہیں، آبادی ہماری، لیکن 4 نمازی 6 نمازی 8 نمازی، بے انصافی ہو جائے گی اپنی ذات کے ساتھ۔ رب کی ذات میں کوئی فرق نہیں نہ پڑتا، اپنے ساتھ بے انصافی ہو جائے گی کہ اگر ہم مسجدوں کو آباد نہیں کر سکیں گے۔ ثواب لینا ہے تو مسجد میں، صبح مسجدیں بھری پڑی ہوں، بندے کو جانا چاہیے مسجد میں۔ ایک دن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل لگی ہوئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہوئے ایک صحابی تھوڑے پریشان تھے، حضور نے چہرہ انور پہ نگاہ فرمائی تو ارشاد فرمایا کہ صحابی بڑا پریشان لگتے ہو، کیا کرتے ہو؟ پریشان لگتے ہو، کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں واقعی پریشان ہوں، تسی تھوڑا ڈائریکشن میرے وال کر سو جناب، میں واقعی پریشان ہوں، کس بات کی؟ یا رسول اللہ میرے گھر میرے اچھی نسل کے 10 اونٹ تھے، کوئی چور کھول کے لے گیا ہے۔ حضور نے فرمایا بس، حضور فرماتے ہیں 10 اونٹ کوئی لے گیا، بڑے مہنگے ہوتے تھے اونٹ، ہیں بھی مہنگے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں نے یہ سمجھا کہ تیری عصر کی نماز کی تکبیر اولیٰ رہ گئی ہے۔ نہیں، اگر بات اندر لگی ہوتی تو پھر بہت بڑی آواز آتی۔ حضور فرماتے ہیں میں نے سمجھا کہ تیری عصر کی نماز نہیں رہی، جماعت بھی نہیں رہی، تکبیر پہلی جو امام صاحب کے ساتھ ملتے ہیں نا، اللہ اکبر، میں نے سمجھا وہ رہ گئی ہے، وہ زیادہ قیمتی ہے ان 10 اونٹوں سے۔ سبحان اللہ۔ اب صبح کون مرد کلندر ہے جو پہلی صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھے گا؟ مزہ، پہلی صف میں کھڑا ہو کے جو جانا نماز پڑھے، شیر ہوئے گا، شیر اللہ کا شیر ہوئے گا، اسد اللہ، علی شیر ہے، اسد اللہ۔ سنو بھائی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو، دل کے ساتھ ذکر کرنا، یہ اب آپ دیکھتے ہیں نا سیفی ذکر کرتے ہیں، یہ صرف سیفی نہیں کرتے، سارے کرتے ہیں، پر صرف اتنا کیا ہے کہ انہوں نے تھوڑا سا فیض و برکات جو ہے نا اس کو زیادہ اس میں جدت پیدا کر دی ہے، زیادہ توجہ کی ہے، توجہ سارے ہی کرتے ہیں، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر صدیوں بعد ایک مجدد آتا ہے، تو ہمارے مرشد گرامی مجدد عصر حاضر قیوم زمان قطب دوران سیدنا و مرشدنا اخوندزادہ سیف الرحمان مبارک صاحب، ایسا وہ جو ہم کتابوں میں پڑھتے تھے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، اور باقی احباب جو پائے کے ولی ہمارے گزرے ہیں، کہ ان کی محفلوں میں جب یہ توجہات ہوتی تھی، حال و کال کی محفل جب ہوتی تھی، لوگ تڑپتے تھے، وجد میں آ جاتے تھے، علماء بڑے بڑے محدث ابن جوزی جیسے کپڑے پھاڑ کے بھاگتے تھے، وجہ کیا تھی؟ اللہ اور اس کے رسول کا عشق اندر آتا تھا۔ اب وہ کیفیت ان کی تھی نا، یہ جو کیفیت ہے اس وقت کے لوگوں کے، آپ دیکھتے ہیں یہاں تھوڑی تڑپ پھڑک ہو رہی ہوتی ہے، یہ سعادت ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو یہ کیفیت مل جائے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا نام سنے اور اس کا جسم لرزہ آ جائے، اس کے اوپر تھرتھراہٹ آ جائے،
اسے وجد کی کیفیت طاری ہو جائے. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی گناہ اس طرح ختم ہو جاتے ہیں جس طرح خزاں کے موسم میں درختوں سے پتے جھڑ جاتے ہیں. درختوں سے اس طرح گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یار کوئی بھی نہیں چاہتا میرے گناہ معاف ہوں. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ محبوب کی بات محبوب سنیں, عاشق کی معشوق سنیں, معشوق کی عاشق سنیں, تو پھر اس دل میں اس جسم پہ کوئی تبدیلی نہ آئے. بھئی میرے سامنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو, میرا چہرہ کھڑ جانا چاہیے. میرے سامنے مولا علی کا ذکر ہو, چہرہ کھڑ جانا چاہیے. میرے سامنے حسنین کریمین کا ذکر ہو, خوشی سے چہرہ کھڑ جانا چاہیے. اب یہ جو چہرے کی اتار چڑھاؤ تغیر و تمدن ہے, جو چہرے کا اتار چڑھاؤ ہے, اس کو بھی قیامت میں دیکھا جائے گا کہ یہ مولا علی کا نام سنا, ابو بکر صدیق کا نام سنا, ماتھے پہ جھلڑی پڑی یا کھڑکھڑا گیا چہرہ. بس جو خوش ہوا چہرہ اس کو لایا جائے گا کہ میرے پیاروں کا انہوں نے ذکر سنا, خوش ہو گیا تھا. اب یہ جو تڑپتے ہیں نا, یہ خوش ہو جاتے ہیں اس لیے کہ ان کے سسٹم کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت معجزہ نہ ہو گئی. صحفیوں کا طریقہ کار کیا ہے؟ میں سلسلے کی بات کریں, یوں تو یہ سلسلے سارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, چشتی ہو, نقشبندی ہو, سروردی ہو, قادری ہو, اویسی ہو, گولڑوی ہو, میراڑوی ہو, پکھی ہو, موڑوی ہو, کسی بھی تعلق رکھتا ہے سلسلے, سب ہمارے سروں کے تاج. ہر کوئی, پیر بیر علی شاہ صاحب ہوں, گمگول شیف والے پیر صاحب ہوں, اور صحفیوں کے پیر صاحب ہوں, ہر کوئی کیوں, ہمارا مین گریڈ سٹیشن, ہمارا مرکز مدینہ ہے. یہ سارا فیض ادھر سے ہی آ رہا ہے. اب جو لوگ یہاں پہ بھائی ارشاد صاحب ہیں, ان کے رفقا ہیں, یہ جو ساتھی ہیں, امام شریف سجائے بیٹھے ہیں, اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والا تمہیں دیوانہ کہے. دیکھنے والا دیوانہ کہے. تنگ تے نہیں پہ ہو, جس ویلے تسی آگ سے بس کر, میں بس کر دے. اب ایک دیوانی کی بات سنیں. حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہیں, عمر زیادہ ہو گئی, بوڑھے ہوئے, حدیث کے, قرآن کے تفسیر کے عالم ہیں. یہ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ حدیث پڑھا رہے تھے, دین کی مصروفیات کی وجہ سے وہ شادی نہیں کر سکے تھے. اتنے مصروف تھے اللہ کے دین کی خدمت کرنے میں. حدیث پڑھاتے ہوئے اپنے ذہن میں خیال آیا کہ میں حدیث تو پڑھا رہا ہوں, تو میں نے تو خود شادی نہیں کی. تو یہ بھی حدیث کیا پڑھا رہے تھے کہ جو شخص دنیا میں بغیر شادی کے چلا گیا, جو عورت دنیا سے بغیر شادی کے چلے گی, تو روز محشر قیامت میں جنت میں ان کے آپس میں شادی کرا دی جائے گی. نیکوں کو نیک مل جائیں گی, بدکاروں کو بدکاریں ملیں گی. تو یہ کر کے نا ان کے دل میں خیال آیا کہ میں نے بھی شادی نہیں کی, اب جنت میں پتہ نہیں میری بیوی کون ہوگی. جو اللہ والے ہوتے ہیں نا, اللہ ان کی کوئی بات پھر موڑتا ٹالتا نہیں ہے. پتہ نہیں میری بیوی کون سی ہوگی وہاں پہ جنت میں میری بیوی کون سی ہوگی. یہ خیال ہی آیا نا, بس آنکھیں بند کی تو ادھر لائن جڑ گئی. تو حکم ہوا کہ ایک عورت ہے, اس کا نام میمونہ ہے, شام میں رہتی ہے, ایڈریس پتہ سارا عطا ہو گیا, خواب آ گیا, یا الہام ہو گیا, یا ایہام ہو گیا, یا کشف ہو گیا, کوئی ایک نام لے سکتے ہیں, یا فراست نے کام کر دیا. سمجھ آئی جی. ایڈریس ہوا نا, پتہ چل گیا, صبح اٹھے نا تو گھوڑا تیار کیا کہ ادھر جو دا کے دیکھنی ہے, ادھر موجود ہے, میں ابھی جا کر اپنی بیوی کو نہ دیکھ کے آ جاؤں, ابھی جا کر دیکھوں. بھائی دل شوق پیدا ہو جاتا ہے. چلے گئے وہاں, اس شہر میں پہنچے, جا کر وہاں نا پوچھا لوگوں سے کہ ادھر ایک میمونہ ہوتی ہے. اب بات اب آئی ہے کرنے والی, میمونہ ہوتی ہے. ہر کوئی کہتے ہیں عبداللہ بن زید آپ صحابی ہیں, بزرگ ہیں اتنے, وہ چلی سے ملنا ہے آپ نے, آپ نے چلی سے ملنا ہے, نہ جائیں, وہ تو بڑے خطرناک جگہ پہ ہوتی ہے. کہاں ہوتی ہے؟ کہتے ہیں وہ چلی ہے, سارے گاؤں کے مال مویشی لے جاتی ہے, بکریاں لے جاتی ہے, وہ ایسے خطرناک جنگل میں جاتی ہے جہاں ہم جا ہی نہیں سکتے. اس لیے وہاں درندے پرندے چرندے بڑے ظالم ہیں اور بڑے کاٹ دینے والے ہیں. وہ چلی ہے, اس کو تو سمجھ ہی نہیں آتی, آپ اسے کیوں ملتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں چلو مجھے چلی سے ملا دو یار. اب ان کو تو نہیں نہ پتا تھا, پر پیچھے حکم ہوا ہے کہ یہ بیوی ہے جنت میں آپ کی ہے. وہ حبشہ کی, بڑے بڑے ہونٹ, بڑے بڑے کان, ناک بڑا, حبشی, بلیک پیپل, کالے لوگ,
آپ نے دیکھے ہیں سارے سب نے. تو وہ وہاں جا کر انہوں نے دیکھا نا, پوچھا کہ اچھا یہ چلی, انہوں نے کہا مجھے ملاؤ, لے کر پتا وہاں گئے, دیکھتے ہیں خطرناک جنگل کے اندر وہاں پہ شیر گھوم رہے ہیں, ان سب گاؤں والوں کی بکریاں بھیڑیں ساری درمیان میں چارہ شارہ کھا رہی ہیں, چل رہی ہیں, شیر ان کی راکھی کر رہے ہیں. جوڑ تو نہیں نا بنتا بھائی, شیر کا کام ہے بکری پھاڑ کھا, شیر اب کیا کر رہا ہے, اس کی بکریوں کو چلا رہا ہے. چلی جس کو کہتے تھے اس نے جائے نماز بچھائی ہوئی ہے, وہ اللہ کے ساتھ اپنی لو لگائی ہوئی ہے, ہاتھ باندھے ہوئے کھڑی تسبیح کر رہی ہے. جب تھوڑا ٹائم گزرا, یہ پاس کھڑے تھے جا کر عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ, جب اس نے سلام پھیرا نا دائیں بائیں, تو ساتھ ہی ایسے ہی پھیرتے ہوئے سلام نہ عرض کیا, عبداللہ بن زید آپ کا تو ہمارا جنت میں معاملہ تھا, آپ پہلی ملاقات کرنے آ گئے. یار پچھلو پہلے ہی آپ آ گئے ہو. اب عبداللہ بن زید بڑے پریشان, بھائی پہلے تو تھی چلی, پھر جا کر دیکھا یہ جانور ایک دوسرے کو کاٹ بھی نہیں رہے, شیر بھی ادھر ہی, بکریاں بھی ادھر ہی, جو بکری اجڑ سے بچھڑے وہ شیر پکڑ کے اسے پھر لے آتا ہے کٹارے میں. سارے سوالات اپنے ذہن میں گونج کر رہے تھے, لیکن تھی وہ اللہ کی ذاکرہ, اللہ جیسے آپ ذکر کرنے بیٹھے ہیں, اللہ کی ذاکرہ تھی, ذکر کرنے والی تھی. انہوں نے حضرت زید عبداللہ بن زید پوچھتے ہیں کہ تجھے تو پہلی دفعہ ملاقات ہے تو میرا نام کس نے بتایا ہے؟ میں اس لیے خاموش ہوتا ہوں, میں اکثر تقریر کرتے ہوئے جب اللہ رسول کی بات ہو رہی ہوتی ہے, بیچ میں دنیا کی بات کریں گے, پھر قرآن اور حدیث نہیں سنیں گے تو بندہ گناہگار ہو جاتا ہے. میں اس لیے نہیں کرتا, میں خاموش ہو جاتا ہوں, ان کی اپنی ضرورت ہے. قرآن میں حکم ہے, یہ ہم نے سکھانا ہے نا, ہمیں مسند دیا گیا ہے نا, ہم آپ کے خادم ہیں نا, خادم کا کام ہے آپ کی خدمت کرے. ہم خادم ہیں آپ کے, حاکم نہیں, خادم ہیں. ہمارا کام ہے, ہم یہ بات, قرآن میں نہیں لکھا ہوا کہ جس وقت قرآن پڑھا جا رہا ہو خاموشی سے سنو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. اب میں پڑھاؤں سب کو, میں خود کیسے کر سکتا ہوں کہ میں قرآن پڑھنا پڑھانا اگر کسی کو نہیں معلوم وہ باتیں کرے اور میں سناتا رہوں, سبق ملا نا. حضرت عبداللہ بن زید پوچھتے ہیں کہ آپ کو کس نے بتایا تھا؟ انہوں نے فرمایا وہ چلی مائی بتاتی ہے, میمونہ بتاتی ہیں کہ میرا اور آپ کا رشتہ تو جنت میں ہوگا, جا کر آپ یہاں آ گئے ہیں. جنہوں نے رات کو آپ کو بتایا تھا انہوں نے مجھے بھی بتا دیا تھا تیرا یہ خامد ہوگا ادھر جا. بات کیا ہوئی؟ ذکر کرنے والی تھی, زبان ذکر کرنے والے تھی, لطائف ذاکر تھے. پھر جس وقت اللہ کے قریب بندہ ہو جاتا ہے پھر حجابات اٹھ جاتے ہیں, حجابات اٹھ جاتے ہیں. کیسے اٹھتے ہیں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے منبر پہ کھڑے ہوں اور شام میں ساریہ ایک لشکر کی قیادت کر رہے ہوں, ادھر سے دشمن حاوی ہونے والا ہو, تو عمر جمعے والے دن خطبے کے دوران خطبہ پڑھتے ہوئے فرماتے ہیں ساریہ پہاڑ کے پیچھے کی طرف دیکھ, ادھر سے دشمن آ رہا ہے. عمر کہاں ہے؟ مدینہ, وہ دوسرے ملک میں ہے. حجابات اٹھ گئے, پردہ اٹھ گیا. اب انہوں نے وہاں سے دیکھا, پھر یہ اللہ والوں کے لیے دور و نزدیک کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے. ہوتا کیسے ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی جب بندہ بات مانتا سنتا ہے تو یہ نعمت اللہ عطا فرماتا ہے. میرے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, ارشاد بھائی کے گھر جس وقت محفل سجے آپ ڈیمانڈ کر کے یہ بات کیا کرو, یار محفل ہو تو ہمیں بھی بلایا کرو. یہ آپ سب کی محفل, میری نہیں ہے, پیر صاحب کی نہیں ہے, کسی ایک بندے کی نہیں ہے. ان کو تو رب نے ایک موقع خدمت کا دے دیا ہے. محفل آپ کی ہے, آپ سب کی ہے. آپ قیمتی لوگ ہیں اس لیے کہ آپ اپنے کام چھوڑ کر آئے ہیں, جانور چھوڑ کر آئے ہوں گے, نوکریاں چھوڑ کر آئے ہوں گے, اتوار کی شادیاں چھوڑ کر آئے ہوں گے, تو آپ زیادہ عظیم لوگ ہیں. آپ محفل میں چل کے آتے ہیں, آپ نے اپنا آپ ہمارے حوالے کر دیا. اب ہمارا کام ہے ہم آپ کو کچھ دے کر جائیں, کچھ کنوے کریں. تو یہ جو ذکر والا سلسلہ ہے نا توجہات کا, تو ہمارے ہاں سلسلہ یہ ہوتا ہے
کہ ایک بندہ سامنے بیٹھتا ہے، اس کے دل کے لطائف کے اوپر، یہ جو جگہ ہے جیسے ظاہری زبان ہے اس طرح یہ باطنی زبانیں ہیں اندر. اس میں ان کے نام کیا ہیں؟ قلب، روح، سر، خفی، اخفا. یہ سینے کے لطائف، یہ سینے کے اندر عالم امر کے لطائف ہیں. عالم امر کہاں ہے؟ یہ اللہ کے عرش کے اوپر کی بات ہے. اسے عالم امر بھی کہتے ہیں، عالم شہادہ بھی کہتے ہیں، عالم لاہوت بھی کہتے ہیں، عالم ارواح بھی کہتے ہیں. پیر پکڑو ایسا جو سارے اللہ، سارے باللہ، سارے فی اللہ، سارے فی الاشیاء کی آپ کو سیر کرا سکتا ہو. ایسا مرشد پکڑو کہ وہ خود سیریں کر سکتا ہو. سیر سے مراد یہ مری کی سیر نہیں ہے. سیر سے مراد یہ ہے کہ آپ جب ذاکر بنے تو یہ آسمان کے پردے ہٹیں آگے سے، پھر پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا. اب جو میں گفتگو کرنے لگوں بالکل نئی لگے گی آپ کو. 7 آسمان گزرے، اللہ کا عرش آیا. اللہ کے عرش کے اوپر یہی عالم ارواح، لاہوت، عالم شہادہ. اور اس سے اوپر کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں، شونات ہیں، تقدیسات ہیں، لا تعین ہے. اب یہ ایک الگ ٹاپک ہے. جس وقت اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام کسی جگہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو حدیث قدسی ہے کہ یہ بندہ رب کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ جس وقت یہ دیکھتا ہے تو پھر رب فرماتا ہے وہ نہیں دیکھ رہا ہوتا، میری نظریں دیکھ رہی ہیں، میری زبان بول رہی ہوتی ہے، میرے ان کے ہاتھوں میں جو کچھ طاقت ہوتی ہے یہ میرے کارخانہ قدرت سے ملی ہوئی ہوتی ہے. جب یہ چلتا ہے تو پھر یہ اپنی مرضی سے نہیں، یہ ہماری مرضی سے چل کر جا رہا ہوتا ہے. اور پھر جب بولتا ہے تو بہت سارے لوگ پڑے ہوئے آپ دیکھیں کسی چیز پہ پھونک مار رہے ہیں، دم کر رہے ہیں، نہیں شفا ہو رہی ہوتی. لیکن ایک مطلب اللہ والا ایک کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرما دیتا. اب بات کیا ہے کہ اس کے اندر کا سسٹم ٹھیک ہو گیا. اصل بات اندر کے سسٹم کو ٹھیک کرنے کی. یہ سسٹم تب ٹھیک ہوتا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر گناہوں کے دھبے لگ جاتے ہیں. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ گناہ کیسے دور ہوتے ہیں؟ پھر حضور نے فرمایا کہ دنیا میں رہتے ہوئے جب چیزوں کو زنگ لگ جاتا ہے، کوئی لیکوڈ، کوئی دھات استعمال کی جاتی ہے، پیٹرول استعمال کرتے ہیں، اس کے اوپر سے زنگ اتر جائے تو دلوں کا زنگ دور کرنے کے لیے رب تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کا دل صاف ہو جاتا ہے. ارشاد بھائی کا بھلا ہو، ہمیں کثرت سے ذکر کرنے کے لیے یہاں بلوا لیا. اور پیر صاحب کا بھلا ہو، ان کی قیادت میں یہ پودا لگا ہوا ہے. اب اس کی شاخیں بڑھنی ہیں، پھلنی ہیں، پھولنی ہیں تو آپ میں سے ہونی ہے نا. آپ نے کام کرنا. یہ جو 60-70 سالوں والے ہیں میرے سمیت، بلاوا آ رہا ہے. ایک تو ہوتا ہے نا مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، ایک وہ قبر کا والا بھی بلاوا آ رہا ہے. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بڑے حریص ہیں، بڑے حریص ہیں. اسرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اسرائیل میرے امتیوں کے پاس جاتے ہو، اچانک جا پہنچتے ہو وہاں روح قبض کرنے کے لیے. ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے کوئی خط لکھ دیا کر. کتنے حریص محبوب سے ہماری نسبت. بھائی یہ کام کاج میں لگے ہوتے ہیں، ان کو بتا کے جایا کرنا. عرض کیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو بتا کے جاتا ہوں، میں تو کئی بار خط لکھتا ہوں ان کو. اب وہ خط ہمیں جب لکھا جاتا ہے ہمیں علم ہی نہیں کہ وہ کیسے ہمارے پاس پہنچتا ہے. اس کے لیے علم ہونا ضروری ہے. اب علم ہونے کے لیے بات میں علم کی بات کرنے کے بعد کرتا ہوں. وہ خط آتا ہے، ہم نہیں سمجھ پا رہے ہوتے. اب سمجھنے کے لیے ہمیں علم کی ضرورت ہے اور اس علم کو حاصل کرنے کے لیے استاد کی ضرورت ہے. اور استاد جہاں بیٹھ کر پڑھائے گا اسے مدرسے کی ضرورت ہے. اور ایک مدرسہ آستانہ عالیہ 17 میر شریف پیر صاحب کے آستانے پہ مدرسہ قائم ہے جس میں بچے قرآن حفظ کرتے ہیں، جس میں درس نظامی کا انتظام موجود ہے. تو آپ یہ اچھے بچے وہ جن کو آپ روٹس میں، بیکن ہاؤس میں اور ان سکولوں میں پڑھانا چاہتے ہو نا، ان بچوں کو ہمیں دو، ہم آپ کو ایک کامل مومن بنا کر دوبارہ لوٹا دیں گے. نہیں پیسہ لیں گے آپ سے، فری میں تعلیم دیں گے. آپ بچے دے کر دے دیکھو نا. اٹھ بچہ اے پتر یہ تو سن علاقے نا، جس وقت یہ آیا ہے نا وہ چھوٹا بچہ اٹھے، اس سے بھی یہ چھوٹا تھا. اور بچپنے میں ایک رات کی بات ایسے آپ کا دل خوش کرنے کے لیے، اس وقت اس کی ناک بھی گرتا رہتا تھا. میرا بچہ ہے چھوٹا، لیکن ایک بات اس کی میں ابھی آپ کو بتاؤں آپ حیران رہ جائیں گے. اسی جگہ کی مٹی ہے یہ پی ایچ ڈی کر رہا ہے بچہ. میں صرف آپ کے لیے یہ بات کرتا ہوں، یہ پی ایچ ڈی کر رہا ہے.
ان لوگوں کی یہ جو امام شریف والے بیٹھے ہیں ان کو ایسے ہی نہ سمجھے وہ بچے جو جنات پڑھی وہ انجینئر ہے. ادھر میجر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. یہ سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنی اپنی جگہ پہ دنیاوی لحاظ پہ مسندوں پہ بیٹھے ہیں, لیکن اصل مقصد مسند ہمارا کیا ہے؟ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا علم حاصل کرنا. دین کا علم حاصل کرنا. جب علم حاصل ہوگا تو آپ کو پھر پتا چلے گا کہ وہ جو بلاوا آتا ہے, اسرائیل ہمیں بھیجتا ہے بلاوا کہ میں یا رسول اللہ میں خط لکھتا ہوں, آپ اس خط کو بیان کرتے ہیں. حضور نے فرمایا تو کیسے بتاتا ہے؟ اسرائیل عرض کرتے یا رسول اللہ جس وقت یہ شخص بیمار ہوتا ہے نا, سر درد ہو جاتا ہے, پاؤں ایکسیڈنٹ ہو گیا, یہ میرا ہی خط ہوتا ہے. سمجھ تو اپنا خود سے کارساز نہیں ہے, تیرے پیچھے چلنے والی ایک ہستی ہے جو تجھے چلا رہی ہے. نہیں بولنا, اونچا نہیں بولنا, لنگر ہے, یقین مانے لنگر ہے لنگر بھائی, ہے نا لنگر, ہے نا, ہے جی لنگر ہے. اب تھوڑا اونچا بولو. جس وقت تھوڑا کام مایوسی کا ہونا پھر میرا دل کرتا ہے کہ آپ کی توجہ ادھر دلائی جائے. خط آ گیا, ایک خط بیماری والا ہوتا ہے, دوسرا خط اسرائیل آج کہتے ہیں یا رسول اللہ جس وقت یہ بال سفید ہونے لگتے ہیں یہ میرا ہی خط ہوتا ہے کہ سمجھ جا بڑا کام تو نے گزار لیا ہے. یہ سفید رنگ اللہ کی عطا ہے, اور یہ دیکھو میں نے مہندی لگائی ہوئی ہے, یہ دنیا کا رنگ ہے, مہندی ہے, یہ سنت ہے, لیکن اس کی قیمت جب پیسے ختم ہوں گے تو پھر پیچھے سفید آ جائے گی. اللہ کا رنگ ہمیشہ رہنے والا ہے. ہمیں حکم ہے رسول اللہ کا اپنے اوپر اللہ کا رنگ چڑھا لو, اللہ کا رنگ چڑھاؤ اپنے اوپر. اللہ کا رنگ کیسے چڑھے گا؟ یہ نیلا پیلا رتا سارا یہ رنگ نہیں ہے. اللہ کا رنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا رنگ ہے, صورت کا رنگ ہے. کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹخنوں سے شلوار اوپر ہوتی تھی, بس ہمیں اوپر کر لینی چاہیے, یہ اللہ کا رنگ ہے. ہمیں دیکھنا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک پوری مشت ہوتی تھی, یہ اللہ کا رنگ ہے. ہمیں دیکھنا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاج ہمیں عطا فرمایا ماما کی صورت میں, یہ اللہ کا رنگ ہے. ہمیں دیکھنا ہے کہ یہودیوں کی سنت زندہ کرتے ہوئے پینٹ سوٹ, 3 پیس سوٹ, فلاں 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 نہیں پہننے. یقین مانے الحمدللہ ثم الحمدللہ, جس امریکہ اور انگلینڈ کے لیے ترس رہی میں اسے ٹھٹا مار کے آیا ہوں, اسی حالت میں تھا ادھر. الحمدللہ یہ میرے بھائی سارے جانتے ہیں, ملتے کرتے ہیں یار ہمارا پاکستان, یہ بھائی ہمارے, یہ بچے ہمارے, ہم ان میں کیوں نہیں خدمت کریں گے بیٹھ کر, انہیں زیادہ ضرورت ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, ایک تو علم بہت ضروری ہے. علم کتنا ضروری ہے اب اس کے لیے آپ سنیں, اور علم والوں کی شان کیا ہے آپ یہ بھی ذرا سنیے. اسی طرح محفل سجی ہوئی ہے, محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں, اسرائیل علیہ السلام آ جاتے ہیں, آقا عرض کی یا رسول اللہ یہ جو آپ کے پیارے صحابی بیٹھے ہیں نا ان کا وقت اخیر آ گیا ہے, آپ ان کو فرمائیں اپنی مرضی سے کوئی نیکی کا کام کر لیں. حضور نے فرمایا میرے پیارے صحابی اللہ کا حکم آ گیا, اب تو نے جانا ہے. اب یہاں کسی کو پتہ چلے گا کہ میں نے جیل جانا ہے, ایس ایچ او آ رہا ہے, سارے پسو پڑ جاتے ہیں, کھڑا ہو جاتا ہے یار پتہ نہیں کیا ہو جائے. جب ادھر سے حکم آ جائے گا نا کہ آپ نے ابھی بس چل پڑنا ہے, صحابی کو جب حکم دیا تو حضور نے فرمایا اپنی مرضی سے کوئی عمل. عرض کرتے ہیں یہ بات سننے والی, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو بتوں کی پوجا کرنے والے تھے, ہم تو گھوڑے دوڑانے والے تھے, ہم تو صدیوں لڑائیوں میں پڑے جانے تھے, آپ نے ہمیں آ کر دین کی قرآن کی روشنی سے مالا مال کیا, ساری زندگی میں نے آپ کے حکم کے تابع گزاری, اب میں اپنی مرضی کیسے کر سکتا ہوں. آپ سوچئے گا کہ پوری زندگی میں صبح سے شام تک ہم اپنی مرضی کتنی کرتے ہیں اور حضور کی مرضی اس جسم کے اوپر کتنی لاگو کرتے ہیں. حضور ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہیں, یہ جان ہے نا ظاہری نظر, حضور جان سے اندر زیادہ قریب ہیں ہمارے. اچھا پھر یا رسول اللہ میں آپ کی مرضی کے مطابق گزاروں گا ٹائم. اب علم کی شان سنیے, حضور نے فرمایا کہ تیرا آخری وقت ہے, تو مجھ سے قرآن کا مسئلہ سیکھتا جا, علم حاصل کرتا جا, میں تجھے قرآن سکھاتا جاؤں, تیری روح پرواز کر جائے. اب کتنے ساتھی ہیں جو یہ نیت کریں گے کہ میں اپنے بیٹے کو, بھائی کو, یا وہ خود جوان بچے بیٹھے ہیں کہ جناب آپ دنیا جائے بھاڑ میں تو قرآن پڑھوں گا. کون کرے گا یار؟ اپنے بچوں کو حافظ کون بنائے گا؟ حافظ کی شان سنیے, ایک حافظ 100 بندوں کو جنت میں لے کر جائے گا.
شان سنیے ایک حافظ کی، اس کے ماں باپ کو ایک نور کا تاج پہنائے گا، اور اس تاج کی روشنی اتنی زیادہ ہوگی کہ یہ سورج شرما جائے گا، اتنی بڑی نعمت اللہ عطا فرمائے گا۔ جس شخص کے ٹخنے ڈھکے ہوئے، جب ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب کی رحمت اس پر نہیں ہوگی، کس پر؟ جس کے گٹے ننگے نہیں ہوتے۔ ہم نے کبھی سوچا یہ بات؟ ہمارے اوپر رب کی رحمت کیسے ہوگی جب حکم ادھر سے ہوئے نہیں ہوگی؟ ہم نہیں لا سکتے۔ اسی طرح جب عورت کا گٹا، ٹخنا، اینکل یہ اگر ڈھکا ہوا نہیں ہوگا تو اس کے بھی اوپر رحمت نہیں ہوگی۔ تھوڑی تنگ گلا ہونی چاہیے نا، دل میں اندر نہیں ہوگی اس کے اوپر رحمت۔ یہ جو امامہ شریف سجا آپ دیکھتے ہو نا، اس کے ہر پیج کے بدلے میں، یہ جو ہم ولیعص دیتے ہیں، ہر پیج کے بدلے میں روزے محشر ساری محفل سجی ہوگی، ساری امتیں اکٹھی ہوں گی۔ حضور کے اس امتی کو جو امامہ شریف زیر تن رکھتا تھا، اس کو ہر پیج کے بدلے رب ایک نور عطا فرمائے گا، رب ایک نور دے گا۔ اور یہ جو داڑھی سجی ہوئی ہے نا، ظاہری شریعت دیکھتی ہے، دین دیکھتا ہے، ظاہری شریعت آتی ہے، اندر کا معاملہ رب خود بدل دیتا ہے۔ یہ جو داڑھی مبارک ہم دیکھیں، ہم نے کبھی اس انداز میں سنا نہیں ہے۔ اپنے علماء سے، محراب و منبر پہ بیٹھنے والوں کو نا اس بات کی اپیل کیا کرو کہ یار اندر لگنے والی بات بھی ہمیں بتاؤ نا۔ شعر میں آپ کو سنا سکتا ہوں، میاں صاحب کے آپ سنتے ہیں، میں بھی شروع کر دیتا ہوں۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ میرے دل کے بہت قریب ہیں، یعنی میں انہیں پسند کرتا ہوں۔ شاعری بھی کر سکتے ہیں، نہیں میں آپ کو قرآن سنا کے جاؤں، میں آپ کو حدیث سنا کے جاؤں۔ علم اتنا قیمتی ہے کہ مرتے وقت حضور فرماتے ہیں قرآن سیکھنا بڑا ضروری ہے۔ قرآن سیکھو، جو قرآن سیکھنے والا ہے، جو قرآن سکھانے والا ہے۔ ایک حدیث میں ہمیشہ سناتا ہوں، میرا دل کرتا ہے میں آپ کو بھی، کیونکہ نئے لوگ ہیں ساتھ، پیر شبیر صاحب کے آستانے پہ آپ جا کر بیٹھیں، قرآن کا علم حاصل کریں، حدیث سیکھیں۔ وہ جو سکھانے والا مرد حق بیٹھا ہوا ہے، دنیا سے آپ چلے گئے، میں بھی چلا گیا، جنتی جنت میں جا رہے، جہنمی جہنم میں جا رہے ہیں، وہاں پہ جس وقت جہنمی جا رہے ہوں گے حکم ہوگا کہ ان جہنمیوں کو روکو۔ کیا کرو؟ روکو۔ کیوں روکو؟ بھائی اللہ کریم ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریم ہے، یہ حضور کے امتی جہنم میں چلے گئے، حضور افسردہ ہوں گے، دل پریشان ہوگا، میرے امتی لاڈلے ہیں، کام تو انہوں نے اچھا نہیں کیا لیکن جنت دے دو ان کو۔ باجی جنت صدقہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ رک گئے، اب حکم ہوگا چلو آپ ایسا کرو، چند باتوں کو، سوالوں کا جواب ہمیں دے دو، جہنم کا ٹکٹ آپ کے پاس ہے، جنتی جنت میں جائیں۔ ادھر جنت میں جانے والے علماء کو روک دیا جائے گا، ادھر سے عام عوام کو روکا جائے گا۔ حکم کیا ہوگا کہ جناب آپ 4-5 باتوں کا جواب دو، آپ کو ہم ایک سوال کے بدلے میں جنت دیتے ہیں۔ اب وہ سوال سنیے گا، آپ سوال سنیے گا اور دیکھیے گا کہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو دین سے کس سازش کے تحت دور کیا جا رہا ہے۔ ہم نے نہیں سوچا کبھی یہ بات، اس بات کو تھکے تو نہیں، پکی بات ہے۔ نماز تو پہلے لنگر کھاسا کدھر گئے؟ اچھا سنیے، تھوڑا چہرے تو مسکراہٹ لاؤ، ذرا مسکرا سو، صدقہ اسی نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہاں ان کو روکا جائے گا، جہنمیوں کو روک کر حکم ہوگا چند سوالوں کے جواب دے دو، ایک سوال کے بدلے میں جنت ملتی ہے آپ کو۔ سودا آسان ہو گیا نا بھائی، ساری زندگی گناہ کیے، کوتاہیاں کی، اب ایک بات کا جواب دو، جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ جہنمی ہو چکے ہو، یا رسول اللہ کیا پوچھا جائے گا؟ حکم ہوگا جبرائیل علیہ السلام کو، ان کو جا کر پوچھو دنیا میں رہتے ہوئے کبھی کسی عالم کے پاس بیٹھ کر دین کا علم حاصل کرنے کے لیے دو زانو ہو کر بیٹھا ہے؟ نہیں، سمجھ نہیں آئی۔ نہیں کبھی کسی عالم کے پاس قرآن سیکھنے کے لیے مسجد میں حدیث سیکھنے کے لیے جا کر عالم کے ساتھ بیٹھے، درجہ کس کا ہے؟ عالم، علم والے کا۔ اگر تو ہاں کر کے میں عالم کے پاس بیٹھا ہوں، اس ایک جواب کے بدلے میں تجھے جنت دیتے ہیں۔ اونچا بولو، بابا جی سونے بولو، جنت ملتی ہے۔ اچھا پھر اس سے جا کر جبرائیل علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے، وہ بندہ کرے گا لا میں تو یہ نہیں کر سکا، پھر واپس آئیں گے، عرض کریں گے یا باری تعالیٰ جہنمی ہو چکا ہے، اب اس سے اور کیا پوچھنا ہے؟ رب فرماتا ہے نہیں، اس کو ایک چانس اور دے دو، ایک موقع۔ کتنا کریم رب ہے، اور ہم کتنے بالکل بے غرض سے ہو گئے ہیں، نہیں رب کو راضی کر رہے ہیں، اس کا حکم ہی نہیں مان رہے، نافرمان ہو گئے ہم۔
حکم ہو گیا کہ پھر اس کو ایک چانس اور دے دو. اب کیا یارہ پوچھنا ہے؟ اب اس سے جا کر پوچھو کہ اپنے گھر اس کے بچے پیدا ہوئے، کسی ایک بچے کا نام عالم کے نام پہ رکھا ہے. آپ کے دین کے عالم کی یہ شان ہے. 8,000 تنخواہ، بچے کا دودھ پورا نہیں ہوتا تو محلے والے سارے اس پہ چڑھائی. وہ لٹرین نہیں صاف ہوئی جناب، دروازہ نہیں کھلا جناب، سویرے تو نے اذان نہیں دیتی جناب. تو ہمارا کیا حال ہے؟ ایک دن ایسے ہوا کہ محمود غزنوی بادشاہ وہ سیر کرتے ہوئے ایک رستے سے گزرے، اذان ہوئی، نمازی لوگ تھے، اذان ہوئی، مسجد میں چلے کہ نماز پڑھوں، لوگوں کو نہیں بتایا کہ میں بادشاہ ہوں. جا کر بیٹھے تو مؤذن اذان دے کر بیٹھا ہوا، اکیلا ہی بیٹھا ہوا، پھر اکیلا ہی بیٹھا ہوا ہے، پھر بھی اکیلا ہی بیٹھا ہوا ہے. وہ بادشاہ نے کہا یہ کیا بات ہے، مسلمانوں کی بستی نہیں ہے، تو اکیلا ہی بیٹھا ہوا. کہتا ہے روز ایسے ہی کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں نا، آپ ایک اذان اور دے. ایک تو پہلے دیتی ہے نا جڑا اللہ رسول کا حکم ہے، ایک اذان خلاف توقع دے دے. اب جب دوسری اذان ہوئی نا تو محلے والے ڈنڈے سوٹیاں اٹھا کے آگے. وہی مؤذن مولوی، تجھے پتہ نہیں 2 اذانیں نہیں ہوتی، ایک ہوتی ہے. بادشاہ کہتے ادھر آؤ سارے، اس کو پتہ ہے، آپ لوگوں کو نہیں پتہ ہے، اس نے پہلے بھی یہی اذان دی تھی. ٹھیک ہے، اب سوٹی مارنے تو آ گئے ہو، اللہ کا حکم ماننے نہیں آئے ہو تم لوگ. لمحہ فکری ہے میرے بچوں، میرے بھائیوں، دوستوں، فکر والی بات ہے. اذان روز ہوتی رہتی ہے ہمارے محلے میں، کون مسجد میں جاتا ہے؟ کتنے لوگ جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائے. اب کیا حکم ہوگا؟